अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। प्यारे और मोहतरम नाजरीन, आज मैं आपके सामने हसनैन करीमैन यानी हज़रत सैयदना इमाम हसन और सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा की सीरत से मुतालिक चंद वाक़यात पेश करने की सआदत हासिल करूँगा। सबसे पहले एक वाक़या बयान करूँगा जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन शहज़ादों से मोहब्बत का इल्म होगा। इसके बाद उनके नाम मा कुनियत अलक़ाब और नाम रखने का वाक़या भी सुनेंगे। फिर मैं आपको हसनैन करीमैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा की शान व अज़मत पर चंद फ़रामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके बचपन में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का अंदाज़ भी बयान करूँगा। फिर दोनों शहज़ादों रदियल्लाहु ताला अन्हुमा की सखावत, खैर ख्वाही ये उम्मत और इल्म व हिकमत से मुतालिक वाक़यात भी आपके गोश गुजार करने की सआदत हासिल करूँगा। फिर आखिर में ज़ियारत क़बूर की सुन्नतें और आदाब भी बयान करूँगा। आइए सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हसनैन करीमैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से मोहब्बत की झलक मुलाहज़ा कीजिए। हज़रत सैयदना अबू बुरैदा रदियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है कि एक दफ़ा नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। इसी दौरान हज़रत सैयदना इमाम हसन और सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा तशरीफ़ लाए। उन्होंने सुरख रंग की कमीज़ पहनी हुई थी और सिगर सनी यानी बचपन की वजह से गिरते पड़ते चले आ रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन्हें देखा तो मिंबर से नीचे तशरीफ़ ले आए, दोनों शहज़ादों को उठाया और अपने सामने बिठा लिया। फिर फरमाया, अल्लाह ताला का इरशाद सच है। तर्जुमा कंजुल ईमान, तुम्हारे माल और तुम्हारे बच्चे जांच ही हैं। मैंने इन बच्चों को देखा कि गिरते पड़ते आ रहे हैं तो मुझसे सब्र ना हो सका, हत्ता कि मैंने अपनी बात काट कर इन्हें उठा लिया। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस हदीस पाक के तहत इरशाद फरमाते हैं, ख़याल रहे कि इस मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाज़रीन में से किसी से ना मंगाया, ना किसी और की गोद में बिठाया, बल्कि ख़ुद मिंबर शरीफ से उतर कर खुतबा छोड़ कर बच्चों के पास गए, उन्हें उठा कर लाए, अपने बराबर बिठाया। ये है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतहाई मोहब्बत इन दोनों से। और जो आयत पढ़ी उसमें आयत करीमा में फितनतुन का लफ्ज़ है, बमाना आफत या मुसीबत नहीं बल्कि मेहनत या आजमाइश है। अल्लाह ताला इनके ज़रिए मोमिन को सवाब देता है। और हज़रत हसनैन करीमैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा के लिए खुतबा क़ता करना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियत है। ना तो हमको जायज़ है कि हम अपने बच्चों के लिए खुतबा जुमा छोड़ें या तोड़ें, ना हज़रत अली व फ़ातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हुमा को जायज़ था कि उन्हें साहबजादों के लिए खुतबा या नमाज छोड़ें। प्यारे मोहतरम नाजरीन, हदीस पाक में बयान करदा वाक़या से मालूम हुआ कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसनैन करीमैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से किस कदर मोहब्बत फरमाते थे कि खुतबा छोड़कर मिंबर शरीफ से नीचे तशरीफ़ लाए और दोनों शहज़ादों को उठाकर अपने पास बिठा लिया। इसके अलावा भी बहुत सी अहादीस मुबारका से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों शहज़ादों से मोहब्बत का सबूत मिलता है। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें अपने सीने मुबारका से चिमटा लेते तो कभी बतौर शफ़क़त पेशानी का बोसा लेते, कभी अपने मुबारक कंधों पर बिठा लिया करते और फरमाते, जो शख्स इन दोनों से मोहब्बत करता है वो मेरा महबूब है। आइए इन हज़रात की मोहब्बत को अपने दिल में मज़ीद पुख्ता करने और इनकी सीरत व किरदार पर अमल करने की नीयत से इनका ज़िक्र खैर सुनते हैं। इन दोनों में बड़े शहज़ादे हज़रत सैयदना इमाम हसन मुजतबा
رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو محمد ہے اور لقب تقی اور سید، جبکہ عرف سبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سبت اکبر ہے۔ آپ کو ریحانۃ الرسول بھی کہتے ہیں۔ آپ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت مبارکہ 15 رمضان المبارک 3 ہجری کی شب میں مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں ہوئی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7ویں روز آپ کا عقیقہ کیا اور بال جدا کیے گئے اور حکم دیا کہ بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی جائے۔ آپ کا نام امام الانبیاء سید الاسخیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا۔ مکمل واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت سیدتنا اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا مژدہ پہنچایا تو حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ اسماء میرے فرزند کو لاؤ۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے امام حسن کو اپنے ایک کپڑے میں لپیٹ کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داہنے کان میں آذان اور بائیں میں تکبیر فرمائی اور حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے دریافت فرمایا کہ تم نے اس فرزند ارجمند کا کیا نام رکھا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری کیا مجال کہ بے اذن اور بے اجازت نام رکھنے پر سبقت کرتا، لیکن اب جو دریافت فرمایا ہے تو میرا خیال ہے کہ حرب نام رکھا جائے۔ باقی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختار ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام حسن رکھا، جبکہ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتظار فرمایا یہاں تک کہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو آپ کی بارگاہ میں وہ قرب حاصل ہے جو حضرت سیدنا ہارون علی نبی جینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو درگاہ حضرت موسیٰ علی نبی جینا و علیہ الصلوۃ والسلام میں تھا۔ مناسب ہے کہ اس فرزند سعادت مند کا نام فرزند حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر رکھا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام دریافت فرمایا تو عرض کی شبر، ارشاد فرمایا اے جبریل لغت عرب میں اس کے کیا معنی ہیں؟ عرض کی حسن، تو آپ کا نام حسن رکھا گیا۔ آپ کے چھوٹے بھائی سید الشہداء راکب دوش مصطفیٰ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت 5 شعبان المعظم سن 4 ہجری کو مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں ہوئی۔ آپ کا نام حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین اور شبیر رکھا، جبکہ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور آپ کا لقب بھی سبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ریحانۃ الرسول ہے، اور آپ کے برادر معظم کی طرح آپ بھی جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ منقول ہے کہ جب حضرت سیدتنا فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی تو سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لائے اور فرمایا میرے بیٹے میرے جگر کے ٹکڑے کو میرے پاس لاؤ، تو امام علی مقام کو ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے انہیں اپنی گود میں لیا اور آپ کے دائیں کان میں اذان کہی اور بائیں کان میں تکبیر کہی اور اپنا لعاب اقدس ان کے منہ میں ڈالا اور آپ کے حق میں دعا فرمائی اور حکم دیا کہ 7ویں روز اس کا عقیقہ کرو اور بالوں کو اتار کر اس کے وزن کے برابر چاندی خیرات کر دو۔ چنانچہ 7ویں روز یہ عمل کیا گیا۔
ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی پیدائش کے 7ویں دن ان کی طرف سے 2 بکریاں عقیقہ میں ذبح فرمائیں۔ پیارے محترم ناظرین، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اہل بیت کرام سے بے حد محبت تھی، اور ان میں سے سب سے زیادہ محبوب ترین حضرت سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر ان حضرات کی شان و عظمت کو بیان فرمایا۔ آئیے حسنین کے 5 حروف کی نسبت سے ان کی عظمت و شان پر 5 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت کیجیے۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ حدیث نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حدیث نمبر 3، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں میں پرسوار دیکھا تو کہا، آپ دونوں کی سواری کیسی شاندار ہے۔ تو شہنشاہ امم تاجدار حرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور سوار بھی تو کیسے لاجواب ہیں۔ حدیث نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی۔ حدیث نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن کے لیے میری ہیبت و سیادت، اور حسین کے لیے میری جرت و سخاوت ہے۔ اسی شفقت و محبت کے سبب دونوں شہزادے اکثر اوقات رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہا کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے رونے کی آواز سن کر پریشان ہو جاتے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک سفر میں نکلے، ابھی کچھ ہی راستہ طے کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے رونے کی آواز سنی، اور دونوں اپنی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ہی تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے رونے کی آواز سن کر بے قرار ہو گئے اور تیزی سے ان کے پاس پہنچے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، میرے بیٹوں کو کیا ہوا؟ حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، انہیں سخت پیاس لگی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی لینے کے لیے مشکیزے کی طرف بڑھے، مگر اس میں پانی موجود نہیں تھا۔ ان دنوں پانی کی سخت قلت اور شدید حاجت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی، کیا کسی کے پاس پانی ہے؟ ہر ایک نے کجاؤں سے لٹکتے ہوئے مشکیزوں میں پانی دیکھا، مگر پانی کا ایک قطرہ تک نہ ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، ایک بچہ مجھے دو۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بچے کو پردے کے نیچے سے دے دیا۔ آپ نے پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا، مگر وہ پیاس کی وجہ سے مسلسل روتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے منہ میں اپنی زبان مبارک ڈال دی، وہ اسے چوسنے لگے حتیٰ کہ سیراب ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دوبارہ اس کے رونے کی آواز نہ سنی، جبکہ دوسرے شہزادے مسلسل رو رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوسرے کو بھی
مجھے دو۔ حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے دوسرے کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ فرمایا، یعنی ان کے منہ میں اپنی مبارک زبان ڈال دی تو وہ بھی سیراب ہو کر خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد وہ دونوں ایسے خاموش ہو گئے کہ دوبارہ ان کے رونے کی آواز نہ سنی۔ پیارے محترم ناظرین، معلوم ہوا کہ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں شہزادوں سے کس قدر محبت فرماتے کہ ان کے رونے کی آواز سن کر پریشان ہو گئے، اور پانی کی قلت سے کے سبب پیاس کی شدت سے بلکتے ہوئے دونوں شہزادوں کے منہ میں اپنی زبان مبارک ڈال کر انہیں سیراب فرما دیا۔ پیارے محترم ناظرین، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں نواسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا جس کی یہ خواہش ہو کہ وہ ایسی ہستی کو دیکھے جو چہرے سے گردن تک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ ہو، وہ حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لے، اور جس کی یہ خواہش ہو کہ ایسی ہستی کو دیکھے جو گردن سے ٹخنے تک رنگ و صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ ہو، وہ حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لے۔ پیارے محترم ناظرین، حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما جہاں شکل و صورت میں مشابہت رکھتے تھے، وہیں آپ کی آغوش رحمت سے تربیت پانے کی برکت سے سیرت و کردار میں بھی آپ کی پیروی کیا کرتے تھے۔ یہ میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض تھا کہ دونوں شہزادے راہ خدا میں دل کھول کر خرچ کرتے اور غریبوں اور محتاجوں کی حاجت روائی فرمایا کرتے تھے۔ یہاں میں آپ کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کے 3 واقعات سناتا ہوں، توجہ سے سماعت کیجیے۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پاس ایک شخص کی آواز سنی کہ وہ اللہ عز و جل سے 10,000 درہم کا سوال کر رہا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنتے ہی گھر کی طرف جانے کا ارادہ کیا اور 10,000 درہم اس کے پاس بھجوا دیے۔ ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور تنگ دستی کی شکایت کی، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے 1,00,000 درہم عنایت فرما دیے۔ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں ایک شخص نے اپنی تنگ دستی، ناداری، فقر و فاقہ کا حال بیان کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عامل کو بلایا اور فرمایا 50,000 اشرفیاں ان کو دے دیجئے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس شخص سے 50,000 اشرفیاں اٹھائی نہ گئیں تو اس نے مزدور بلایا۔ وہ شخص جب 2 مزدور لایا تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں مزدوروں کو اجرت بھی دے دی۔ غلاموں نے عرض کی کہ حضور اب تو ہمارے پاس ایک اشرفی بھی نہیں بچی۔ آپ نے فرمایا اللہ عز و جل کے ہاں اجر بھی ملے گا اور زیادہ ملے گا۔ سبحان اللہ، کیا سخاوت ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ آپ اس سخی نانا کے بیٹے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سب اختیار عطا فرمائے، جن کو اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر عطا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے میں ہماری بخشش و مغفرت ہو۔